मैंने दस्तखत कर दिए हैं। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये अल्फाज चाकू की तरह मरियम के सीने में लगे, जिनसे खून तो नहीं बहा लेकिन मरियम का दिल कट कर रुक गया। मरियम ने अपने हाथ में कलम पकड़ी हुई थी, जिसकी नोक हल्की सी कांप रही थी। ये डर की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था कि उसकी 8 साल शादी आज सिर्फ 3 लफ्जों, तलाक 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 में सिमट गई थी। सामने बैठा रहमान उसका सबक शोहर गरूर में बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे उसने अभी अभी कोई बड़ा फायदा मंद सौदा किया हो। उसके बगल में उसकी वालिदा बेगम रफ़िया जानबूझकर खामोश बैठी थीं, जिन्होंने मरियम को कभी अपनी बहू के तौर पर कबूल ही नहीं किया था। कुछ तलाकें ऐसी होती हैं जिनमें आंसू नहीं बहते, लेकिन उनके झटके जिंदगी भर महसूस होते हैं। इस सुबह लाहौर की फैमिली कोर्ट का गुलियारा मामूल से ज्यादा खामोश था। कई जोड़े मुख्तलिफ जज्बात के साथ अंदर बाहर आ जा रहे थे। कोई रो रहा था, कोई तड़प रहा था, और कुछ मरियम की तरह खामोश थे। उसने हल्के रंग की एक सादा सी कमीज और काली पैंट पहनी हुई थी। बाल पीछे से बंधे थे, बगैर किसी मेकअप या जेवरात के। वो ऐसी लग रही थी जैसे उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया हो। इतनी सादा कि अगर कोई तवज्जो न दे तो उसे कोई राहगीर समझेगा जो गलती से गलत कमरे में आ गया हो। 8 साल पहले इसी जगह पर मरियम कांपती हुई खड़ी थी, जब उसने रहमान के साथ शादी के कागजात पर दस्तखत किए थे। तब वो 25 साल की थी। मुल्तान से लाहौर आई एक ताज़ा ग्रेजुएट जो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी। रहमान उससे 4 साल बड़ा था। देखने में पुरकशिश, खुद एतमादी से भरपूर और एक उभरती हुई कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। उसने मरियम का दिल एक सादा डिनर और हल्के फुल्के वादों से जीता था, जो एक छोटे शहर की लड़की को ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि उसे ज़िंदगी भर का सहारा मिल गया है। जब वो पहली बार रहमान के घर गई तो उसकी वालिदा बेगम रफ़ैया ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई कीमती सामान तोड़ रही हो। तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? घर में और कौन कौन है? खाना पकाना आता है? हर सवाल एक तेज धार वाले चाकू की तरह था। रहमान बस मुस्कुराकर कहता, अम्मा का मजाज ही ऐसा है, आदत हो जाएगी। और मरियम ने यकीन कर लिया। शादी के बाद मरियम ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो रहमान की कंपनी में ही इंटरनल अकाउंट का काम करने लगी। कोई मुआहिदा नहीं, कोई वाज़ेह ओहदा नहीं। घर की ही तो बात है, कागजात की क्या ज़रूरत? सास ने कहा था। वो सुबह से रात तक काम करती, सारे हिसाब किताब को दुरुस्त रखती। एक एक का हिसाब उसकी उंगलियों पर होता। लेकिन जब भी खानदान में कंपनी की बात होती, उसे हमेशा एक जाने पहचाने जुमले से बाहर कर दिया जाता, ये मर्दों की बातें हैं, तुम बीच में मत बोलो। रहमान कब बदला, मरियम को ठीक से याद भी नहीं। शायद तब जब कंपनी को कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिले, या शायद तब जब उसकी जिंदगी में बड़ी बड़ी पार्टियों और नए रिश्तों की भरमार हो गई। वो घर देर से आने लगा, उससे बेसब्री भरे लहजे में बात करता। तुम हमेशा इन मामूली बातों में ही क्यों उलझी रहती हो? कुछ नया नहीं कर सकती क्या? वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब भी वो मुंह खोलती, उसे अपने ही घर में एक अजनबी होने का एहसास होता। और फिर फरीहा की आमद हुई। कंपनी में मार्केटिंग का काम करने वाली एक नौजवान लड़की, जो बात करने में माहिर थी और जानती थी कि कब मुस्कुराना है। सास मरियम के सामने फरीहा की तारीफ करती, ये लड़की बहुत तेज और ख्वाहिशमंद है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ शोहर के सहारे जीना जानते हैं। रहमान ने कभी मरियम की साइड नहीं ली। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। एक बार मरियम ने रहमान के फ़ोन में फरीहा के पैगामात देखे। देर रात बचे थे, हालात पूछने वाले पैगामात। उसने बहुत नरमी से पूछा तो रहमान चिल्लाकर बोला, क्या हो गया है तुम्हें? हर बात पर शक करना बंद करो, मैं थक गया हूँ। सास ने सुन लिया और एक ठंडा तंज किया। घर को वारिस तो दे ना सकी, अब शौहर को ऐसे काबू में रखेगी? वो सुन रह गई। इसलिए नहीं कि सास ने ऐसा कहा, बल्कि इसलिए कि रहमान वहीं खड़ा था और उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तलाक के कागजात एक बरसाती रात को मेज़ पर रखे गए। रहमान ने जल्दी से कहा, जैसे कई बार मशक की हो, अब हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा, इसे ख़त्म कर देते हैं। मरियम ने सफ़ेद कागज़ को देखा। नीचे रहमान के दस्तखत पहले से मौजूद थे। वो समझ गई कि उसके पास अब कोई चारा नहीं है। और आज सुबह इस ठंडे कमरे में उसने बगैर किसी बहस या लड़ाई के दस्तखत कर दिए। जब अहलकार ने जायदाद की तकसीम के बारे में पूछा तो सास पहले बोल पड़ी, बांटने के लिए कुछ भी नहीं है। ये खाली हाथ इस घर में आई थी, खाली हाथ ही जाएगी। रहमान उठा, अपना कॉलर ठीक किया, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उम्मीद है तुम जल्दी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाओगी। ये जुमला इतना रस्मी और जालमाना था। मरियम ने सर हिलाया, होंठ कस कर लिए। वो रोई नहीं, आंसू अब उसके लिए ऐश थे। अदालत से बाहर निकलते हुए सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। मरियम एक पल के लिए रुकी,
ایک گہری سانس لی۔ اس کے بیگ میں طلاق کے کاغذات کے علاوہ ایک پتلی سی فائل بھی تھی، جسے اس نے کئی سالوں سے ایک عادت کی طرح سنبھال کر رکھا تھا، کسی سازش کے تحت نہیں۔ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ رحمان نے بھی کبھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی بلائی۔ جیسے ہی گاڑی چلی، اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، جس میں صرف کچھ لفظ تھے: کیا آپ تیار ہیں؟ مریم نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ بہت زمانے بعد پہلی بار اس کے دل میں خالی پن نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے ایک دروازہ کبھی بند ہوا ہے تاکہ دوسرا راستہ کھل سکے۔ ایک ایسا راستہ جو شاید لمبا اور اکیلا ہو، لیکن وہ صرف اور صرف اس کا اپنا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اتنا جانتی تھی کہ اس دستخط کے بعد اس کی زندگی ایک بالکل نئے موڑ پر آ گئی ہے، اور جن لوگوں نے کبھی اسے نیچا دکھایا تھا، جو اس کی برداشت پر خوش ہوئے تھے، وہ جلد یہ سمجھنے والے تھے کہ کچھ عورتیں اس لیے خاموش نہیں رہتی کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے خاموش رہتی ہیں کہ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، تاکہ بغیر پیچھے مڑے آگے بڑھ سکیں۔ اگر کوئی مریم سے پوچھتا کہ شادی کا کون سا پل اس کے لیے سب سے تھکا دینے والا تھا، تو وہ کسی لڑائی یا سیدھی اپنی بےزتی کا ذکر نہیں کرتی۔ اسے سب سے زیادہ تھکایا تھا ان خاموش دنوں نے، جہاں اس کی ہر کوشش کو ایک معمولی بات مان لیا کیا تھا، اور اس کا وجود اتنا دھندلا ہو گیا تھا کہ کوئی اسے یاد رکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ شادی کے بعد مریم لاہور کے گلشن اقبال علاقے میں اپنے سسرال کے 3 منزلہ گھر میں رہنے لگی۔ پہلے دن جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اسے دوسروں سے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ بہو اور بیوی ہونے کے ناطے اور ساس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کمزور پڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ہر صبح 5 بجے اٹھتی، پورے خاندان کے لیے طرح طرح کا ناشتہ بناتی، پھر اپنے کام پر جانے کی تیاری کرتی۔ رات کو چاہے کتنی بھی تھکی ہو، باورچی خانے کی روشنی بجھانے والی وہ آخری انسان ہوتی تھی۔ شروع شروع میں رحمان اس کا حال پوچھتا، اسے دفتر چھوڑنے جاتا، پیغام کر کے پوچھتا کہ کھانا کھایا یا نہیں، لیکن بہت جلد یہ سب کم ہونے لگا۔ اس کا کام بڑھ گیا، اس کے سماجی تعلقات بڑھ گئے۔ خاندان کے ساتھ کھانے کی میز پر وہ اپنی والدہ سے پروجیکٹ، کلائنٹ اور پیسوں کی باتیں کرتا۔ مریم وہاں بیٹھ کر سنتی رہتی، لیکن اسے گفتگو میں شامل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب بھی کوئی رائے دیتی، چاہے وہ حساب کتاب یا اخراجات کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، ساس کا طنز چلتا: جب مرد بات کر رہے ہوں تو بہو کو بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت؟ اس نے خاموش رہنا سیکھ لیا۔ جب ساس اس کا موازنہ دوسری بیٹیوں سے کرتی تو وہ خاموش رہتی۔ جب رحمان دیر رات شراب کی تیز بو کے ساتھ گھر آتا تو وہ خاموش رہتی۔ یہاں تک کہ جب تانے چاقو کی طرح تیز ہونے لگے، تب بھی وہ خاموش رہی۔ ایک بار خاندان کے کسی پروگرام میں تمام رشتہ داروں کے سامنے ساس نے کہا: شادی کو اتنے سال ہو گئے، لیکن اس گھر میں ابھی تک بچوں کی کلکاری نہیں گونجی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ رحمان سر جھکا کر کھانا کھاتا رہا۔ مریم نے کڑوا خون پیا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ بچے نہ ہونا اس کی شادی پر ایک بھاری سائے کی طرح منڈلانے لگا۔ مریم نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بالکل صحت مند ہے۔ رحمان بھی صحت مند تھا، لیکن ساس کی نظر میں غلطی ہمیشہ بہو کی ہی ہوتی تھی۔ اپنا خیال نہیں رکھتی، دن بھر کام کرتی ہے تو بچہ کہاں سے ہوں گے؟ انہوں نے ایک فیصلے کی طرح کہا۔ رحمان نے سن کر بس ایک گہری سانس لی۔ اماں کی بات میں کچھ تو سچائی ہے۔ اس پل مریم سمجھ گئی کہ اس شادی میں وہ اکیلی ہے۔ جس آدمی نے کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہر طوفان سے بچانے کا وعدہ کیا تھا، وہ بہت پہلے چپ چاپ دوسری طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ شوہر کی کمپنی میں کام کرنے سے اسے اپنی نازک صورتحال کا اور بھی زیادہ احساس ہوا۔ وہ اکاؤنٹنٹ تھیں، وہ پروجیکٹس کا انتظام کرتی تھیں، ہر پروجیکٹ کے لیے نقدی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی تھیں۔ کئی راتیں وہ دفتر میں دیر تک رک کر حساب کتاب کی جانچ کرتی، اور کبھی کبھی اسے غیر معمولی اخراجات ملتے۔ وہ رحمان کو بہت نرمی سے بتاتی، وہ ٹال دیتا: تم ان سب کی فکر مت کرو، مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک بار اس نے ایک زیادہ شفاف اکاؤنٹنٹ سسٹم کا مشورہ دیا، جس میں اندرونی آڈٹ بھی تھا۔ ساس نے سنا تو بھڑک گئی: تم میرے بیٹے پر نظر رکھنا چاہتی ہو؟ ہماری کمپنی کیسے چلے گی؟ اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات نے مریم کو پہلی بار ڈرا دیا۔ ڈانٹ کا ڈر نہیں، بلکہ یہ ڈر کہ وہ ایک ایسی جگہ میں بہت گہرائی تک اتر چکی ہے جس میں اسے کبھی اپنا مانا ہی نہیں گیا۔ فریحہ اب خاندانی معاملات میں زیادہ دکھنے لگی تھی۔ اس فریحہ نے آج اماں کے لیے کچھ اچھے کلائنٹ دلوائے۔ ساس تعریف کرتی: وہ سمجھدار اور عملی ہے، کچھ لوگوں کی طرح نہیں۔ ہر بار مریم بس ایک ہی پھیکی مسکراہٹ دے دیتی۔ اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، لیکن
اس کے دل میں دراڑیں چپ چاپ پھیلتی رہیں۔ رحمان گھر کم آنے لگا اور جب آتا تو تھکا ہوا اور چڑچڑا رہتا۔ ایک بار مریم نے پوچھا کہ کیا وہ رشتے کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے کہیں گھومنے چلیں؟ وہ بھی کہاں؟ تمہیں لگتا ہے میرے پاس فرصت ہے؟ اور تمہارے ساتھ جا کر بھی کیا بات کریں گے؟ یہ بات ہوا کی طرح ہلکی تھی، لیکن اسے پوری رات جگائے رکھنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنی ہی زندگی میں ایک کردار کرائے دار کی طرح محسوس کرنے لگی۔ وہ جو کچھ بھی کرتی وہ صحیح ہوتا، اپنا کردار پورا کرتی، لیکن وہ کبھی کافی نہیں ہوتا۔ وہ ہر صبح آئینے میں دیکھنے والی عورت کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک نہیں تھی، بس ایک گہری سی تھکن تھی جسے ایک پھیکی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دیا گیا تھا۔ کچھ راتیں مریم رحمان کے بغلیں لیٹی ہوتی، دونوں کے درمیان فاصلہ بس چند انچ کا ہوتا، لیکن ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ دونوں مختلف کناروں پر ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ان سے غلطی کہاں ہوئی، کیا وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ لیکن پھر وہ رک جاتی، کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر پوچھا جائے تو ان کا جواب پہلے ہی اپنا مطلب کھو چکا ہوتا ہے۔ مریم کی شادی ایک دن میں نہیں ٹوٹی، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹی، نظر انداز کیے جانے سے، لمبی خاموشیوں سے، ہر کوشش کے بے معنی ہو جانے سے۔ اور جب فریحہ آئی تو وہ بس آخری قطرہ تھی جس نے پیالے کو چھلک دیا۔ لیکن اس وقت بھی مریم کو یقین نہیں تھا کہ ان خاموش سالوں کے دوران اس نے انجانے میں ایک ایسی چیز سنبھال کر رکھی تھی جسے اس کے پورے سسرال نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک ایسی چیز جو محض ظاہری نہیں تھی، بلکہ ان تمام لوگوں کی قسمت بدلنے کی طاقت رکھتی تھی جنہوں نے کبھی اسے نیچا دکھایا تھا۔ طلاق کے کاغذات غصے میں تیار نہیں کیے گئے تھے، وہ بہت پہلے، بہت سوچ سمجھ کر اور بہت بے رحمی سے تیار کیے گئے تھے۔ مریم کو بس سب سے آخر میں پتہ چلا۔ اس شام رحمان روز سے جلدی گھر آ گیا۔ اس نے کپڑے بدلے، کھانے کی میز پر بیٹھ گیا، بغیر مریم کے کچھ پوچھنے کا انتظار کیے۔ کھانا بھاری خاموشی میں گزرا۔ ساس بہت آہستہ آہستہ کھا رہی تھی، بیچ بیچ میں مریم کو ایک عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی برتن رکھے گئے، بیگم رفیہ اٹھیں اور مختصر کہا، اوپر ڈرائنگ روم میں آؤ، بات کرنی ہے۔ مریم ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک بری آہٹ نے اس کے ہاتھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ کافی ٹیبل پر کاغذات کا ایک بنڈل سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ رحمان اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ساس پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اور اماں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، رحمان نے شروع کیا۔ اس کی آواز اتنی پرسکون تھی جیسے وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہا ہو۔ اس شادی کا کوئی مطلب نہیں بچا، ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے۔ مریم نے کاغذات کے بنڈل کو دیکھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے کان سن ہو کے وہ پھر بھی پوچھ بیٹھی، یہ جانتے ہوئے کہ جواب تیار ہے، یہ فریحہ کی وجہ سے ہے نا؟ رحمان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ ساس نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہا، یہ کسی کی وجہ سے نہیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ تم اس گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہو۔ نہ کوئی بچہ، نہ گھر سنبھالنے کا ڈنگ، اوپر سے کمپنی کے معاملات میں مداخلت، ہمیں کوئی اور چاہیے۔ یہ الفاظ بغیر کسی مول بھاؤ کے کہہ دیے تھے۔ مریم بے حس بیٹھی رہی۔ اتنے سالوں کی برداشت سب کچھ صرف ان دو لفظوں میں سمٹ گیا، کوئی اور؟ رحمان نے کاغذات کا بنڈل اس کی طرف سلائڈ کیا۔ میں نے سب کچھ تیار کر لیا ہے، جائیداد کی تقسیم بھی صاف ہے، یہ گھر شادی سے پہلے میرے والدین کا تھا، کمپنی بھی، تمہیں بس دستخط کرنے ہیں۔ مریم نے کاغذ اٹھائے، ایک ایک صفحہ پلٹا، سب کچھ بہت سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ جس گھر میں وہ 8 سال رہی، اس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ جس کمپنی کے لیے اس نے راتیں جاگ کر کام کیا، اس پر اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ایک بھی لائن میں اس کی محنت کا ذکر نہیں تھا، جیسے وہ 8 سال کبھی تھے ہی نہیں۔ اور بچت کا کیا کیا؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ساس نے پھیکی مسکراہٹ دی، کون سے پیسے؟ تم جو کماتی تھی اپنے پاس رکھتی تھی، اس گھر کا تم پر کوئی قرض نہیں ہے۔ مریم نے رحمان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لفظ کی امید کر رہی تھی، چاہے وہ دکھاوا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اپنی نظریں چرا لیں اور آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے یہ ہم دونوں کے لیے صحیح ہے۔ اس پل مریم کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، پیسے کے نقصان کی وجہ سے نہیں، بلکہ ماضی کو اتنی بے رحمی سے مٹا دینے کی وجہ سے۔ اسے احساس ہوا کہ پچھلے 8 سالوں میں اسے کبھی ایک ساتھی نہیں مانا گیا، بلکہ وہ صرف ان کی زندگی میں ایک کرایہ دار تھی۔ اس نے فوراً دستخط نہیں کیے، نہ روئی نہ گڑ گڑائی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس رات مریم سوئی نہیں، وہ بستر پر بیٹھی، اس جانے پہچانے لیکن اب اجنبی لگ رہے کمرے کو دیکھتی رہی۔ یہاں کی ہر چیز، پردوں سے لے کر الماری تک، اس کی چنی ہوئی تھی،
لیکن اب وہ اس کی نہیں تھی۔ اس نے الماری کے سب سے نچلے دراز کھولے، ایک پتلی فائل نکالی۔ اس کے اندر کمپنی میں کام کرنے کے ابتدائی دنوں کے کچھ پرانے دستاویزات تھے، جنہیں اس نے ایک عادت کے طور پر سنبھال رکھا تھا۔ اس نے انہیں غور سے نہیں دیکھا، بس چپ چاپ انہیں پھر سے ترتیب دیا۔ وہ بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، وہ بس اپنی فطرت کے مطابق خود کو بچانا چاہتی تھی۔ اگلی صبح ساس نے ان چیزوں کی ایک فہرست دی جو وہ اپنے ساتھ لے جا سکتی تھی۔ جو چاہے لے لو لیکن اس گھر کا سامان مت لے جانا۔ مریم نے کاغذات کو دیکھا، اسے کڑواہٹ بھری ہنسی آ گئی۔ 8 سال کی بہو گیری کے بعد وہ صرف اپنے کپڑے اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے جا سکتی تھی۔ ریمان اس دن گھر پر نہیں تھا، وہ اس سے بچ رہا تھا۔ فریحہ دوپہر میں کمپنی کے دستاویزات لینے کے بہانے گھر آئی۔ اس نے مریم کو سامان پیک کرتے دیکھا، ایک پل کے لیے جھجکی، پھر سر جھکا کر بولی، مجھے معاف کر دیجیے۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس معافی کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ صرف کہنے والے کو بہتر محسوس کرانے کے لیے تھی۔ جب فریحہ چلی گئی، مریم نے اپنا سوٹ کیس بند کیا۔ اس کی آواز فیصلہ کن تھی۔ اس شام رحمان نے اسے ایک چھوٹا سا پیغام بھیجا، کل میں تمہیں کورٹ لے چلوں گا، دستخط کر کے ختم کرتے ہیں، کوئی حال نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ مریم نے پیغام پڑھا اور ڈیلیٹ کر دیا۔ اس نے فون نیچے رکھا، کھڑکی سے باہر دیکھا۔ لاہور رات میں بھی روشنی سے جگمگا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں زندگی کا ایک باب باضابطہ طور پر بند ہو گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مستقبل کیسا ہوگا، بس اتنا پتا تھا کہ جس پل طلاق کے کاغذات پر دستخط ہوئے، سب کچھ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور بغیر کسی رحم کے باہر نکالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اسی پل سے مریم سمجھنے لگی تھی کہ اگر وہ خود اپنی حفاظت کے لیے نہ کھڑی ہوئی تو کوئی اس کے لیے یہ نہیں کرے گا۔ امریکہ جانے کا فیصلہ کسی طویل منصوبے کا حصہ نہیں تھا، نہ ہی یہ کوئی مہنگا خواب تھا جسے مریم نے کبھی پالا ہو۔ یہ بہت چپ چاپ ایک برساتی رات میں آیا، جب وہ سسرال چھوڑنے کے بعد کرائے پر لیے گئے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سوٹ کیس ابھی پوری طرح نہیں کھلا تھا، کپڑے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ کمرہ 150 مربع فٹ سے بھی کم تھا۔ دیواروں میں نمی تھی اور کونے میں رکھے سنگل بستر پر ایک پیلی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ مریم وہیں بیٹھی تھی، پیٹھ دیوار سے ٹکی ہوئی، ہاتھوں نے تکیا پکڑ رکھا تھا۔ کئی سالوں میں پہلی بار وہ پوری طرح اکیلی تھی۔ کوئی سانس نہیں، گلی میں رحمان کی آواز نہیں، کوئی ٹھنڈی کھانے کی میز نہیں جس پر بیٹھنا ضروری ہو۔ اس خاموشی سے کسی کو راحت ملنی چاہیے تھی، لیکن مریم کے لیے یہ بہت بڑی، بہت خالی تھی۔ فون بجا، یہ آبدہ خالہ کا فون تھا، اس کی والدہ کی چھوٹی بہن جو 15 سال سے زیادہ عرصے سے امریکہ میں رہ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان زیادہ باتیں نہیں ہوتی تھیں، بس تہوار پر حال پوچھ لیا جاتا تھا۔ دوسری طرف سے آبدہ خالہ کی آواز آئی جو بالکل ویسی ہی گہری اور گرم تھی جیسی مریم کی بچپن کی یادوں میں تھی۔ میں نے تیری ماں سے سنا تیرا طلاق ہو گیا ہے۔ مریم کچھ پل خاموش رہی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن کسی اپنی کی آواز سن کر اس کا گلا بھر آیا۔ جی خالہ، میں نے دستخط کر دیے۔ دوسری طرف سے آبدہ خالہ نے ایک گہری سانس لی۔ یہاں آ جا اگر تو چاہے تو، انہوں نے کہا۔ میں تجھے امیر بنانے کا وعدہ تو نہیں کر سکتی لیکن کم از کم تجھے لوگوں کے تانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بات مریم کے دل کی سب سے دردناک جگہ کو چھو گئی۔ پیسے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تانے کا لفظ تھا۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ اس احساس میں جی رہی تھی کہ اسے اس کی عادت ہو گئی تھی، اتنی عادت کہ وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ بہتر سلوک کا حقدار ہے۔ میں آ سکتی ہوں کیا خالہ؟ مریم نے بہت آہستہ سے پوچھا، جیسے کسی نازک چیز کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہو۔ میں ویزا اسپانسر کر سکتی ہوں، جلدی نہیں ہوگی لیکن ہو جائے گا۔ ابھی جوان ہے، تیرے پاس ہنر ہے، وہاں رہ کر تو بس ان کے پاؤں تلے کچلی جائے گی۔ فون کٹ گیا۔ مریم بہت دیر تک بے حس بیٹھی رہی۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے کمرے کو دیکھا، سوٹ کیس کو دیکھا، میز پر رکھے کاغذات کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں رحمان اور فریحہ کی تصویر آئی اور وہ شادی جو وہ جانتی تھی کہ جلد ہی ان کی خوشیوں کے ساتھ منائی جائے گی۔ اگر وہ یہی رہتی تو اسے یہ سب ایک روز ہارے ہوئے انسان کی طرح دیکھنا پڑتا۔ اس نے رحمان کو ایک چھوٹا سا پیغام بھیجا، میں امریکہ جا رہی ہوں، بغیر کسی جذبے کے، بغیر کسی شکایت کے۔ بہت دیر بعد اس کا جواب آیا، صرف 2 لفظ، تمہاری مرضی۔ اس کی یہ بے رخی اب مریم کو پہلے کی طرح چوٹ نہیں پہنچا رہی تھی، یہ ایک فیصلہ کن اور واضح آخری حد تھی۔ اس نے فون نیچے رکھا، ایک گہری سانس لی۔ اس پر فیصلہ ہو چکا تھا، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی ڈرامے کے، لیکن اتنا مضبوط کہ اس کی پوری زندگی کا راستہ بدل دے۔ اگلے کچھ دن تیزی سے گزرے۔
مریم نے طلاق کی رسمیات پوری کرنے کے لیے وکیل سے بات کی اور ساتھ ہی فیملی ویزا پر امریکہ جانے کے لیے فائل تیار کرنے لگی۔ اپنے پرانے نوکری کے تجربے کا سرٹیفکیٹ لیا، اپنی ڈگریوں کا ترجمہ کروایا اور ان تمام کاغذات کو جمع کیا جو کبھی معمولی لگتے تھے لیکن اب اس کا مستقبل طے کرنے والے تھے۔ جب اس کے گاؤں میں والدہ کو پتہ چلا کہ بیٹی بیرون ملک جا رہی ہے تو وہ کئی راتیں روتی رہی۔ یہی میرے پاس واپس آ جا، انہوں نے کہا، کہیں بھی رہے بس خوش رہے۔ مریم نے والدہ کو گلے لگایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ واپس گئی تو وہ محفوظ رہے گی لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ وہ اپنے ماضی کو دفنا دے گی۔ جیسے 8 سال کی شادی بس ایک خواب تھا جسے بلا دینا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی لیکن ایک الگ زندگی۔ جس دن طلاق پر آخری مہر لگی، مریم بہت جلدی کورٹ پہنچ گئی۔ رحمان بعد میں آیا، اچھے کپڑے پہنے، چہرے پر راحت کا بھاؤ تھا۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے دستخط کر دیے۔ جب ساری کارروائی ختم ہو گئی تو وہ اٹھا اور ایک رسمی جملہ کہا، تمہارے لیے نیک خواہشات۔ مریم نے اسے دیکھا، سر ہلا دیا، تمہارے لیے بھی۔ اس بار اس نے اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ عدالت سے باہر نکل کر وہ چند سیکنڈ رکی اور پھر سیدھی منہ کر چلی گئی۔ اس کے بیگ میں طلاق کے کاغذات کے علاوہ ویزے کی فائل بھی تھی جسے اس نے ابھی ابھی تیار کرنا شروع کیا تھا۔ وہ پتلی تھی لیکن مریم کے لیے وہ پورے مستقبل کے برابر تھی۔ اس شام رحمان نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر پوسٹ کی۔ وہ اور فریحہ ایک شاندار ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ کیپشن چھوٹا سا، ایک نئی شروعات۔ مریم نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے فون بند کیا، سوٹ کیس کو کمرے کے بیچ میں کھینچا۔ اس رات مریم نے ایک طرفہ فلائٹ ٹکٹ خریدی، 3 ہفتے بعد کی۔ کوئی اسے الوداع کرنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن کئی سالوں میں پہلی بار اس کے دل میں ایک بہت واضح احساس تھا، آزادی۔ بھلے ہی آگے ایک نامعلوم ملک تھا، صفر سے شروعات کرنے والے دن تھے، پھر بھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے جن لوگوں نے اسے اپنی زندگی سے باہر دھکیل دیا تھا وہ اپنی چھوٹی سی زندگی کا جشن منا رہے تھے، اور ان میں سے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ مریم کا اس برساتی رات میں چپ چاپ چلے جانا ہی ان کے خالی ہاتھ ہونے، پچھتاوے اور قیمت چکانے کے دنوں کی شروعات ہوگی۔ امریکہ کی ابتدائی دن ویسے بالکل نہیں تھے جیسے مریم نے کبھی سوچا تھا۔ نہ تو کوئی خوابوں کی چکا چوند روشنی تھی، نہ ہی کسی نئی شروعات کا جوش و خروش۔ اس کا استقبال سردیوں کی صبح کی سوکھی ٹھنڈ، ایئرپورٹ پر جراثیم کش کی بو اور ان لوگوں کی بھیڑ میں کھوتے ہوئے اکیلے پن نے کیا جن کی زبان آدھی ادھوری سمجھ پاتی تھی۔ آبدہ خلا نے اسے باہر نکلنے کے دروازے پر ریسیو کیا۔ سالوں کی محنت سے ان کا چہرہ تھک گیا تھا لیکن آنکھوں میں اب بھی وہی گرم جوشی تھی۔ گھر چلتے ہیں بیٹا، انہوں نے مریم کا پرانا سوٹ کیس کھینچتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں دونوں نے زیادہ باتیں نہیں کی۔ شہر کھڑکی کے باہر سے گزر رہا تھا، سیدھی سڑکیں، چھوٹے چھوٹے گھر، سب کچھ نامعلوم تھا۔ مریم نے سر کھڑکی سے ٹکایا، آنکھیں بند کر لی۔ لمبی پرواز نے اسے تھکا دیا تھا لیکن اس سے بھی گہری تکن ایک ایسے انسان کی تھی جو ابھی ابھی ایک پرانی زندگی سے باہر نکلا تھا اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نئی زندگی کیسی ہوگی۔ عابدہ خالہ کا گھر ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں کئی پاکستانی خاندان رہتے تھے۔ مریم کے لیے جو کمرہ تھا اس میں بس ایک سنگل بستر اور ایک چھوٹی سی میز رکھنے کی جگہ تھی۔ عابدہ خالہ نے جگہ کی کمی کے لیے معافی مانگی۔ مریم نے سر ہلا کر مسکرایا، یہ بہت ہے خالہ، اس نے سچ کہا۔ اس بڑے لیکن ٹھنڈے گھر میں رہنے کے بعد یہ چھوٹی سی جگہ اسے محفوظ محسوس کرا رہی تھی۔ اگلے دن عابدہ خالہ مریم کو کاغذی کارروائی پوری کرانے، انگریزی کی کلاس میں داخلہ دلوانے اور نوکری ڈھونڈنے لے گئی۔ یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ کس کی بہو یا کس گھر سے آئی ہے، انہوں نے کہا، لوگ بس یہ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر سکتی ہے۔ یہ بات مریم کو ایک ساتھ راحت اور دکھ دے گئی۔ جس چیز کے لیے وہ پچھلے 8 سالوں سے تڑپ رہی تھی وہ بس ایک خود مختار انسان کے طور پر پہچانی جانے کی خواہش تھی۔ مریم کی پہلی نوکری ایک نیل سیلون میں ہیلپر کی تھی جہاں عابدہ خالہ مینیجر تھی۔ اس نے سب کچھ شروع سے سیکھا، اوزار پکڑنے سے لے کر گاہکوں سے بات کرنے تک۔ ابتدائی دنوں میں اس کے ہاتھ کانپتے، انگریزی ٹوٹی پھوٹی ہوتی اور کئی بار گاہکوں نے شکایت بھی کی۔ ایک دن گھر لوٹ کر اس کی کمر میں درد تھا اور انگلیاں کیمیکل کی وجہ سے سن ہو گئی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی اور نہ جانے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دکھ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس احساس کی وجہ سے کہ ایک عورت جس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگریاں تھیں
جو ایک پوری کمپنی کا حساب کتاب سنبھالتی تھی، اسے آج 33 سال کی عمر میں صفر سے شروعات کرنی پڑ رہی تھی۔ لیکن پہلے کے برعکس اس بار مریم کو مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے یہ راستہ خود چنا تھا، اور اس بات نے اسے مضبوط بنایا۔ دن میں وہ کام کرتی اور رات میں انگریزی پڑھتی، اور بین الاقوامی معیار کو سمجھنے کے لیے اکاؤنٹنٹ کے چھوٹے موٹے کورس کرتی۔ وہ ہر چیز کو اتنی ہی احتیاط سے نوٹ کرتی تھی جتنی احتیاط سے وہ اپنے شوہر کی کمپنی کا حساب رکھتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار اس کی ساری محنت خود کے لیے تھی۔ پاکستان میں رحمان اور فریحہ شادی کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کی خبریں کبھی کبھی مریم تک عام دوستوں کے ذریعے پہنچ جاتی۔ سنا ہے بہت بڑی شادی ہو رہی ہے، کسی نے پیغام بھیجا۔ مریم نے پڑھا اور ڈیلیٹ کر دیا۔ اسے اب پہلے جیسا درد نہیں ہوتا تھا۔ اس کی پرانی شادی کی یادیں آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی تھیں۔ غائب نہیں ہوئی، لیکن اب اس کی ہر سانس کو کنٹرول نہیں کرتی تھی۔ ایک شام دیر سے کام ختم کرنے کے بعد مریم کو ایک چھوٹی مقامی اکاؤنٹنٹ فرم سے ای میل ملا، جہاں اس نے بغیر تنخواہ کے انٹرنشپ کے لیے درخواست دی تھی۔ انہوں نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ اس نے اس ای میل کو کئی بار پڑھا۔ اس کا دل معمول سے زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کوئی بڑا موقع نہیں تھا، لیکن یہ ایک دروازہ تھا جو تھوڑا سا کھلا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی خاموش کوشش بیکار نہیں تھی۔ اس وقت پاکستان میں رحمان کی کمپنی میں سنگین بحران کے آثار دکھنے لگے تھے۔ کئی پروجیکٹس میں تاخیر ہو رہی تھی، نقدی کا بہاؤ تنگ ہو گیا تھا۔ مریم کی ساس اب پہلے کی طرح فون کر کے نہیں گھبراتی تھی۔ فریحہ جو اب نئی بہو کے طور پر اس گھر میں آ چکی تھی، امیدوں اور دباؤ کے بیچ دباؤ میں تھی، لیکن ان سب باتوں سے مریم بے خبر تھی۔ اب وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف تھی۔ وہ ہر صبح اٹھ کر خود کافی بناتی، کھڑکی کھولتی اور ایک گہری سانس لیتی۔ نامعلوم سڑکیں اب جانی پہچانی لگنے لگی تھیں۔ مشکل انگریزی کے الفاظ اب زیادہ آسانی سے سمجھ آنے لگے تھے۔ وہ ایک بہت واضح چیز محسوس کرنے لگی تھی کہ وہ جی رہی تھی، صرف زندہ نہیں تھی۔ کچھ راتیں جب تھکن بڑھ جاتی تو پرانی یادیں پھر سے آ جاتی، لیکن غصے میں ڈوبنے کی بجائے مریم نے سب کچھ ایک مہنگے سبق کے طور پر دیکھنا سیکھ لیا تھا۔ وہ اب یہ نہیں پوچھتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا، وہ خود سے پوچھتی تھی کہ جو کچھ اس نے سہا ہے، اس کے لائق بننے کے لیے وہ آگے کیا کرے گی۔ مریم کے سوٹ کیس کے ایک گہرے کونے میں پاکستان سے لائی گئی وہ پتلی فائل اب بھی رکھی گئی تھی۔ اس نے اسے چھوا نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ وہ بھول گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ ہر بار اسے دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، جیسے اس کی نئی مستحکم ہوئی زندگی میں ہلچل مچ جاتی۔ لیکن کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو چاہے انچاہے خود ہی یاد کیے جانے کا صحیح وقت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس دن خزاں کی ایک دوپہر تھی۔ موسم روز سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور کھڑکی سے تیز ہوا آ رہی تھی۔ مریم ابھی سیلون سے لوٹی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے ایسیٹون کی بو آ رہی تھی اور دن بھر کی تھکن سے اس کا دماغ بھاری تھا۔ اس نے اپنا میل باکس کھولا، جس میں ایک امریکی بینک کا لفافہ تھا، ایک اس کے مستقبل قیام کی فائل کے لیے ذاتی مالی معلومات کی تصدیق کے متعلق تھا۔ مانگے کے اضافی کاغذات کی فہرست میں ایک چھوٹی سی لائن تھی جس نے اسے حیران کر دیا۔ پچھلے مالی ذرائع اور مالیاتی انتظام کے تجربے کا ثبوت۔ وہ کرسی پر بیٹھ کے اس کاغذ کو بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ ایک جانا پہچانا احساس اٹھا، جو بھاری بھی تھا اور ہلکا بھی۔ آخر کار مریم نے دراز کھینچی، وہ پتلی فائل نکالی۔ کئی مہینوں سے پہلی بار اس نے اسے کھولا۔ اندر معاہدے کی کاپیاں، پاور آف اٹارنی اور رحمان کی کمپنی سے جڑے کچھ قانونی دستاویزات تھے۔ یہ وہ کاغذات تھے جنہیں اس نے کمپنی میں کام کرتے وقت احتیاط سے محفوظ کر رکھا تھا۔ شوہر پر شک کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی عادت اور پیشہ ورانہ احتیاط کی وجہ سے۔ کچھ ابتدائی سرمایہ کاری ان کے نام پر تھی، کچھ مالی پاور آف اٹارنی ان دنوں میں سائن کی گئی تھی جب رحمان کو فوری فنڈز کی ضرورت تھی۔ اس وقت اس نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا تھا اور بغیر سوچے سمجھے دستخط کر دیے تھے۔ اس نے کبھی ان کا استعمال نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی ان کا ذکر کیا، جیسے وہ معمولی ہوں۔ لیکن اب جب اس نے انہیں پھر سے دیکھا تو مریم کو سمجھ آ گیا، یہ بے جان لگنے والے کاغذات اس سچائی کا ثبوت تھے۔ اس کے سسرال والوں نے جان بوجھ کر چھپایا تھا۔ اسے شادی کے ابتدائی سال یاد آئے، جب رحمان کی کمپنی چھوٹی تھی، سرمایہ محدود تھا۔ اس کی اپنی بچت اور اس کے خاندان سے ادھار لیے گئے پیسے تھے، تقریباً 5 لاکھ، جن سے کمپنی چلتی رہی۔ ساس نے کہا تھا، پتی کا پیسہ اور بیوی کا پیسہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور پھر جب کمپنی کو منافع ہونے لگا، جب رحمان کا نام بڑا ہو گیا، تو اس کے سارے تعاون کو ان کی کامیابی کی کہانی سے مٹا دیا گیا۔ مریم کو پاکستان میں رہتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوا تھا،
وہ ایक टूटे हुए ख़ानदान को बचाने में इतनी मसरूफ़ थी, एक मसाली बीवी और अच्छी बहू का किरदार अदा करने में इतनी उलझी हुई थी। अब जब वो इस सब से बाहर थी, तो उसे पूरी तस्वीर दर्दनाक तौर पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने कोई जल्दी नहीं की, पाकिस्तान में फ़ोन नहीं किया, रहमान को पैगाम नहीं भेजा। मरियम इस फाइल को अपनी इमिग्रेशन वकील के पास ले गई। वकील एक उधेड़ उम्र खातून ने हर सफ़े को बहुत गौर से पढ़ा। उनकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता मामूल से मुतजस्सिस हो गई। क्या आप जानती हैं, उन्होंने आहिस्ता से कहा, कि दस्तावेज़ात सिर्फ आपकी शादी के लिए अहम नहीं हैं। ये साबित करते हैं कि एक वक्त में आपकी कारोबार में अहम माली किरदार थी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये दूसरे कानूनी रास्ते भी खोल सकती है। मरियम चुपचाप सुनती रही। उसने ये नहीं पूछा कि क्या क्या किया जा सकता है या उसे कितना मिल सकता है। उसने दिल में एक दरवाज़ा थोड़ा सा खुला महसूस किया, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि इस इंसाफ के लिए जो उसे बहुत पहले मिला होना चाहिए था। उस वक्त पाकिस्तान में रहमान की कंपनी बाज़ाब्ता तौर पर बहरान में आ गई। सरमाया की कमी की वजह से प्रोजेक्ट्स रुक गए। बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। पार्टनर्स माली शफाफियत का मुतालबा करने लगे। मरियम की सास पहली बार सच में फिक्रमंद हुई। उन्होंने पुराने कागजात खंगालने शुरू किए। इब्तदाई सरमायाकारी के दस्तावेजात ढूंढने लगीं, लेकिन जितना ज़्यादा वो ढूंढती उतना ही परेशान होती। कुछ असल दस्तावेजात खानदान के पास नहीं थी। फरीहा जो अब हामला थी, चिड़चिड़ी और गैर महफूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी तेजी से कैसे बिगड़ गया। एक आरामदाह जिंदगी के वादे अब धुंधले लगने लगे थे। रहमान की तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। वो अपनी याददाश्त पर जोर डाल रहा था। ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि पुराने अहम दस्तावेजात किसने रखे थे। और कई महीनों में पहली बार मरियम का नाम उसके जहन में आया, एक साबक बीवी के तौर पर नहीं बल्कि एक खतरनाक नामालूम अंसर के तौर पर। और मरियम समंदर पर अपना काम कर रही थी। उसने कोई पता खोलने में जल्दी नहीं की। वो समझती थी कि कुछ सच्चाइयों का वजन तभी महसूस होता है जब उन्हें सही वक्त पर सामने लाया जाए। और सबसे अहम बात, वो आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस कर रही थी कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उन कागजात में नहीं बल्कि उस ज़मीर और सुकून में थी जो उसने सब कुछ सहने के बाद हासिल किया था। उस शाम मरियम ने फाइल बंद की, उसे दराज में रख दिया। उसने अपने लिए एक कप गर्म चाय बनाई, खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर गिरते पीले पत्तों को देखने लगी। उसके दिल में ना तो खुशी थी ना ही नफरत, बस एक बहुत वाज़ेह यकीन था, राज अब दफन नहीं था, और जब वक्त आएगा सच्चाई खुद बोलेगी। उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दूर जिन लोगों ने कभी उसे नीचा दिखाया था, वो एक खामोश औरत को गलत समझने की कीमत महसूस करने लगे थे। और कर्म का पहिया एक बार जब घूमना शुरू कर देता है तो आसानी से नहीं रुकता। रहमान और फरीहा की शादी एक बड़े बैंक्वेट हॉल, सफ़ेद मेज़पोश से ढकी मेज़ों और रास्ते में सजे गैर मुल्की फूलों के साथ एक खूबसूरत धूप वाले दिन हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी वालिदा ने हमेशा ख्वाब देखा था। शादी के गेट पर दुल्हा दुल्हन का नाम सुनहरी हरूफ में छुपा था, इतना शानदार कि कोई ये याद भी नहीं करना चाहता था कि बस 6 माह पहले रहमान कानूनी तौर पर किसी और का शौहर था। बेगम रफ़ैया हॉल के बीच में खड़ी थी। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह लगातार रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स से हाथ मिला रही थी। वो बड़े फख्र से फरीहा का तारुफ करा रही थी। ये मेरी नई बहू है, होशियार, जदीद और कारोबार करना जानती है। अगर मरियम यहाँ होती तो शायद इन अल्फाज पर उसे कभी हंसी आती, लेकिन मरियम बहुत दूर थी और उसकी ज़िंदगी अब ऐसी नुमाइशी पार्टियों के गिर्द नहीं घूमती थी। रहमान फरीहा का हाथ थामे स्टेज पर जाकर खड़ा था। उसकी आंखों में थोड़ी थकन थी, लेकिन उसने अपना एतमाद बरकरार रखने की पूरी कोशिश की। तालियों की गूंज में उसने माजी के बारे में नहीं सोचा, या अगर सोचा भी तो उसे जल्दी से झटक दिया। उसके लिए ये शादी एक संग मील थी, इस बात का सबूत कि उसने सही चुनाव किया था कि मरियम से तलाक लेना एक बेहतर नए बाप के लिए ज़रूरी था। इस पार्टी में किसी ने मरियम का जिक्र नहीं किया। इस नाम को जानबूझकर कहानी से हटा दिया गया था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सास के लिए पुरानी बहू की तस्वीर को मिटाना ये यकीन करने का तरीका था कि वो अभी गलत नहीं थी। फरीहा के लिए ये नए ख़ानदान में अपनी जगह मजबूत करने का एक तरीका था, और रहमान के लिए ये खामोशी उसे अपने जहन के अटल सवालों का सामना करने से बचाने में मदद कर रही थी। शादी के बाद इब्तदाई महीने सुकून से गुजरे। फरीहा हामला थी और सास उसकी बहुत देखभाल कर रही थी। रहमान काम में मसरूफ़ था, अधूरे प्रोजेक्ट्स के लिए सरमायाकारी जमा करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था। उसने खुद से कहा कि बस ये दौर गुजर जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा।
कंपनी पहले भी मुश्किलात से निकली थी, इस बार भी निकल जाएगी। लेकिन हकीकत अंधे यकीन पर रहम नहीं करती। पार्टनर्स ने माली रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच करने का मुतालबा शुरू कर दिया। बैंक ने कर्ज देने की शराइत सख्त कर दी। एक बड़ा प्रोजेक्ट जमानत न होने की वजह से रोक दिया गया। अदायगी के लिए दबाव डालने वाले फ़ोन ज़्यादा आने लगे। रहमान का कंट्रोल खोता हुआ वो चिड़चिड़ा हो गया, आसानी से गुस्से में आ जाता और तनाव में घर लौटता। सास को संगीनी का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को तसल्ली दी, ये बस आर्जी मुश्किल है। उन्होंने कहा, पहले इससे भी बुरे दिन देखे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार जिस बुनियाद पर उन्हें भरोसा था, वो अंदर से खोखली हो चुकी है। उन कानूनी खामियों की वजह से जिन्हें उन्होंने कभी मामूली समझा था। एक शाम रहमान अपने दफ्तर में अकेला बैठा था। उसके सामने पुरानी फाइलें बिखरी थीं। वो एक एक फाइल पलट रहा था। इब्तदाई सरमायाकारी के कागजात ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जितना ज़्यादा वो ढूंढता, उसे उतनी ही कम दस्तावेजात मिलती। कुछ मुआहिदे, कुछ पावर ऑफ अटर्नी जो उसे अच्छी तरह याद थे कि उसने साइन किए थे, लेकिन उनकी असल कापी अलमारी में नहीं थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। एक नाम अचानक उसके जहन में कूदा, इतनी तेजी से कि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मरियम। तलाक के बाद पहली बार रहमान ने अपनी साबका बीवी के बारे में गौर से सोचा। ताने या बेरुखी के साथ नहीं, बल्कि एक गैर वाज़ेह तशवीश के साथ। उसे याद आया कि पहले मरियम हिसाब किताब रखती थी, वही एहतियात से कागजात समेटती थी। उसे याद आया कि तब वो हर मामले पर आंख बंद करके भरोसा करता था और उसे सब कुछ संभालने देता था, खुद कभी जांच नहीं करता था। उसी वक्त फरीहा को खानदान के माहौल की तब्दीली का एहसास होने लगा। सास अब पहले की तरह नरम नहीं रहती थी। तारीफों की जगह अब चिड़चिड़ाहट ने ले ली थी। तुम हामला हो, आराम करो, कंपनी के मामलात में ज़्यादा मत सोचो। जब फरीहा ने तजस्सुस ज़ाहिर किया तो उन्होंने कहा। फरीहा खामोश हो गई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने सोचा था कि रहमान से शादी करते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दरार के आसार उसे डराने लगे थे। समंदर पार मरियम अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार रही थी। वो काम पर जाती, पढ़ाई करती और शाम को खाला के साथ खाना बनाती। कभी कभार उसे पाकिस्तान के किसी जानने वाले से पैगाम आता, जिसमें शादी और पुरानी कंपनी की मुश्किलात का जिक्र होता। वो पढ़ती और भूल जाती। उसने खुद को इसमें उलझाने की कोशिश नहीं की। इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो समझती थी, अगर वो पीछे मुड़कर देखती रही तो वो मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन ज़िंदगी का बहाव किसी की खामोशी से नहीं रुकता। रहमान और उसके ख़ानदान की मुश्किलात दिन ब दिन और इजाफा होती जा रही थीं। और जब वो अभी भी ये मान रहे थे कि सब कुछ खुद ब खुद सुलझ जाएगा, तब दूसरी तरफ मरियम एक नए सफ़र के आखिरी टुकड़ों को जोड़ रही थी, जहाँ सच्चाई और इंसाफ को अपनी जगह मिलनी चाहिए। उसे नहीं पता था कि उसे कब माजी का सीधा सामना करना पड़ेगा। बस इतना पता था कि दूसरों के दर्द पर खुशी बनाने की कीमत जल्दी या बदेर चुकानी पड़ती है। और जब वो दिन आएगा तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि उन्हें खबरदार नहीं किया गया था। रहमान की कंपनी का जवार अखबारों की सुर्खियों की तरह शोर शराबे वाला नहीं था। यह चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता हुआ, जैसे किसी घर को अंदर से धीमक आ रही हो। जब तक पता चला, तब तक सारे सुतून खोखले हो चुके थे। शुरू में बस एक प्रोजेक्ट में ताख़ीर हुई, फिर एक पार्टनर ने अदायगी में मोहलत मांगी, और फिर बैंक से ज़मानत के लिए अज़ाफ़ी दस्तावेज़ात जमा करने का फ़ोन आया। रहमान अब भी मानता था कि यह सब एक आर्जी मुश्किल दौर है। वो जोड़ तोड़ करने का आदी था, नकदी की कमी से जूझने और फिर एक नए मुआहिदे से उभरने का आदी था। लेकिन इस बार चीज़ें वैसी नहीं चल रही थीं जैसा वो सोचता था। एक बड़े पार्टनर के साथ मीटिंग का माहौल बहुत भारी था। दूसरी तरफ से नुमाइंदे ने फाइल मेज़ पर रखी और ठंडे लहजे में कहा, हमें आपकी कंपनी की माली और कानूनी साख्त का दोबारा जायज़ा लेना होगा। बहुत सी बातें वाज़ेह नहीं हैं। रहमान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए जल्द अज जल्द दस्तावेज़ात फराहम करने का वादा किया। लेकिन जब वो दफ्तर से लौटा तो वह वाकई घबरा गया। कागजात इतने मुकम्मल नहीं थे जितना उसने सोचा था। नया अकाउंटेंट घबराया हुआ था। वो इब्तदाई दौर के नकदी बहाव के बारे में गहरे सवालात का जवाब नहीं दे पा रहा था। रहमान गुस्से में आ गया। लेकिन जितना ज़्यादा उसने पूछताछ की, उसे इतना ही एक कड़वा सच समझ में आया। कंपनी के माली मामलात की हर बारीकी को समझने वाला इंसान वो नहीं, बल्कि मरियम थी। और वो जा चुकी थी। अपने साथ ना सिर्फ एक टूटी हुई शादी की यादें, बल्कि इस कारोबार की बुनियाद की गहरी समझ भी ले गई थी। सास बेचैन होने लगी थी। उन्होंने पुराने राब्तों को फ़ोन किया, मदद की उम्मीद में, लेकिन वक्त बदल चुका था। जब कंपनी अच्छा कर रही थी,
تو سب خوش آمد کرتے تھے۔ مشکل وقت میں وعدے دھندلے ہو کے کسی نے صاف صاف کہہ دیا، آپ کی فائل میں مسئلہ ہے، ہم خطرہ نہیں لے سکتے۔ گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ کھانے کی میز پر اب ہنسی نہیں گونجتی تھی۔ فریحہ، جس کا پیٹ اب صاف دکھنے لگا تھا، ایک بے چین پرندے کی طرح تناؤ میں جی رہی تھی۔ وہ فون پر ہونے والی باتوں اور سرگوشیوں کو سنتی تھی، لیکن کوئی اس سے سیدھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب فریحہ پوچھتی تو ساس روکھے پن سے جواب دیتی کہ مردوں کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت پڑو۔ رحمان کی نیند حرام ہو گئی۔ ہر رات وہ کروٹیں بدلتا رہتا، اس کا دماغ نمبروں میں الجھا رہتا۔ کبھی کبھی تھکن میں اسے وہ راتیں یاد آتی جب مریم کام کی میز پر بیٹھی ایک ایک واؤچر کی جانچ کرتی تھی۔ اس وقت وہ اس کی چڑچڑاہٹ سے زیادہ احتیاط سے جنجلاتا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہی احتیاط تھی جس نے کمپنی کو اتنے سالوں تک سنبھالے رکھا تھا۔ ایک دیر رات رحمان نے پرانے ای میلز کھولے۔ اسے مریم کے تیار کردہ رپورٹس کی فائلیں ملی جن میں ہر بڑی رقم کی تفصیل تھی۔ نوکری چھوڑنے سے ٹھیک پہلے کے ایک آخری ای میل میں مریم نے کمپنی کی پوری قانونی صورتحال کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس نے یہ سوچ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ زیادہ سوچ رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کی ریڑھ میں ٹھنڈ دوڑ گئی۔ اگر اس نے اس دن سن لیا ہوتا تو شاید آج سب کچھ الگ ہوتا۔ اس وقت بینک نے فنڈز جاری کرنے پر روک لگانے کی باضابطہ اطلاع بھیجی۔ کچھ اکاؤنٹس زیادہ سختی سے کنٹرول کیے جانے لگے۔ رحمان سمجھ گیا کہ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے چند وعدوں سے سنبھالا جا سکے۔ جس عمارت پر اسے فخر تھا وہ واقعی ہل رہی تھی۔ ریحا کو سب سے زیادہ تبدیلی اپنے شوہر کے رویے میں محسوس ہوئی۔ وہ کم بولتا، جلدی غصے میں آ جاتا اور پہلے کی طرح دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ ریحا گھبرانے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک مضبوط، محفوظ مستقبل والے خاندان میں آئی ہے، لیکن اب اس کے سامنے بس ایک تھکا ہارا آدمی اور ایک ہمیشہ تناؤ میں رہنے والی ساس تھی۔ سمندر پر مریم کو پرانی کمپنی کی ہر مشکل کا تفصیل تو نہیں پتا تھا، لیکن اسے ایک غیر مرئی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ پاکستان سے حالات پوچھنے والے پیغامات زیادہ آنے لگے تھے۔ کوئی اشارے میں کہتا، سنا ہے رحمان کی کمپنی میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ مریم پڑھتی اور فون بند کر دیتی۔ اس نے مزید نہیں پوچھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ جو ہونا ہے وہ خود اس تک پہنچ جائے گا۔ ایک دوپہر مریم کی وکیل نے اسے ایک چھوٹا سا ای میل بھیجا جس میں اس کے پاس موجود فائلوں کی قانونی حیثیت کا مختصر تجزیہ تھا۔ خط کے آخر میں انہوں نے لکھا تھا، جب دوسری پارٹی مالی بحران میں ہوتی ہے تو بہت امکان ہے کہ وہ خود آپ سے رابطہ کرے گی۔ مریم بہت دیر تک اسکرین کو دیکھتی رہی۔ اسے نہ تو خوشی ہوئی نہ ہی فکر، بس ایک سکون سا اس کے دل میں پھیل گیا۔ وقت آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا، بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ ان چیزوں کو ان کا صحیح نام دینے کے لیے جنہیں کبھی جٹلایا گیا تھا۔ جب رحمان ابھی بھی صورتحال کو بچانے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک خاموش عورت کو سالوں پہلے کم آنکنے کی وجہ سے ہی وہ اپنی زندگی کے سب سے کمزور موڑ پر کھڑا تھا، اور یہ چکر ایک بار جب شروع ہو گیا تو تب تک نہیں رکنے والا تھا جب تک کہ ساری غلطیاں سامنے نہ آ جائیں۔ مریم کا ماضی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کسی جذبے میں نہیں تھا، یہ بہت آہستہ آہستہ بنا، بالکل اس طرح جیسے اس نے امریکہ میں سیکھا تھا۔ جلدی میں رد عمل نہ دینا، جذبات کو راستہ نہ دکھانے دینا، بلکہ ہر قدم میں منطق کو رہنمائی کرنے دینا۔ ایک چھوٹی اکاؤنٹنٹ فرم میں انٹرویو ایک اداس سوموار کی صبح ہوا۔ مریم نے سفید قمیض پہنی تھی، بال سلیقے سے بندھے تھے اور ہاتھ میں وہی جانی پہچانی فائل تھی۔ جب مینیجر نے اس کے پچھلے کام کے تجربے کے بارے میں پوچھا تو اس نے نہ تو ٹالا اور نہ ہی بڑھا چڑھا کر بتایا۔ اس نے انٹرنل اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرنے کے سالوں کے بارے میں بتایا، نقدی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے بارے میں اور ان پروجیکٹس کے بارے میں جن کی وہ ذمہ دار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صاف صاف بول رہی تھی۔ اس کی انگریزی اب بھی تھوڑی دیشی لگتی تھی، لیکن اتنی ایمانداری تھی کہ سامنے والا سن رہا تھا۔ آخر میں مینیجر نے سر ہلایا۔ آپ کی بنیاد مضبوط ہے، انہوں نے کہا۔ اگر آپ ایک چھوٹے عہدے سے شروع کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کو موقع دیں گے۔ مریم مسکرائی، سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ اسے پھر سے شروع کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس اسے ہلکا پن محسوس ہوا۔ کم از کم یہ راستہ اس نے خود چنا تھا۔ اس دوپہر اسے ایک اور ای میل ملا۔ اس بار وکیل کے دفتر سے مواد مختصر تھا، لیکن اسے بیٹھنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھا۔ دوسری پارٹی نے رحمان کی پرانی کمپنی سے جڑے کچھ قانونی ریکارڈز کی جانچ کے لیے باضابطہ درخواست بھیجی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جو کاغذات اس نے رکھے تھے
وہ اب دراز میں خاموش نہیں رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنا وزن دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مریم نے پرسکون آواز میں وکیل کو فون کیا۔ میں کوئی غیر ضروری نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، اس نے کہا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ جو میرا ہے اسے صحیح پہچان ملے۔ وکیل کچھ سیکنڈ خاموش رہے، پھر جواب دیا، یہ سب سے دانشمندانہ طریقہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں رحمان اپنے کیریئر کے بدترین دنوں سے گزر رہا تھا۔ بینک کے نمائندوں اور کچھ بڑے پارٹنرز کی موجودگی میں ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی۔ مسلسل سوالات، وضاحتوں کے مطالبے نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ جب کسی نے ابتدائی حصص اور سرمایہ کاری سے جڑے قانونی تنازع کے امکان کا ذکر کیا تو رحمان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ اب اس کے قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ اس شام وہ اپنے دفتر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ پیلی روشنی بکھرے ہوئے کاغذوں پر پڑ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے خود کو ایک بات قبول کرنے کی اجازت دی۔ وہ غلط تھا۔ مریم کو کمتر سمجھنے میں غلط، میں سوچنے میں غلط کہ اس کی خاموشی کا مطلب تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ یقین کرنے میں غلط کہ وہ بغیر کوئی قیمت چکائے ماضی کو مٹا سکتا ہے۔ اس نے فون اٹھایا، کانٹینٹ لسٹ کھولی اور اس نام پر رک گیا جسے وہ مہینوں سے بھول چکا تھا، مریم۔ اس کی انگلی بہت دیر تک جھجکتی رہی، پھر اس نے کال بٹن دبا دیا۔ گھنٹی بجی۔ سمندر پار مریم ابھی ابھی کام سے لوٹی تھی اور رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ فون بجا۔ اسکرین پر پاکستان کا ایک نامعلوم نمبر دکھ رہا تھا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک بہت الگ سا احساس اٹھا، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی تناؤ، بس ایک عجیب سی پرسکون۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فون کبھی نہ کبھی آنا ہی تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، ریحان کی آواز آئی، خودداری اور پہلے کے اعتماد سے بالکل الگ۔ مریم، میں رحمان بول رہا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ مریم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ انتظار کر رہی تھی، دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو یہ محسوس کرانے کے لیے کہ اب وہ اس آواز سے متاثر نہیں ہوتی۔ کس لیے فون کیا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز اٹل تھی، نہ ٹھنڈی نہ گرم جوشی بری۔ رحمان نے ایک گہری سانس لی۔ میں تم سے کمپنی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اس پرانے کاغذات کے بارے میں۔ مریم نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا اس نے سوچا تھا، لیکن سیدھے اس کے منہ سے سن کر اسے ایک ہلکا سا دکھ ہوا۔ افسوس کے لیے نہیں بلکہ یہ جان کر کہ جب لوگ کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو تب ہی وہ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں جو ان کے پاس تھیں۔ اس بارے میں تمہیں میرے وکیل سے بات کرنی چاہیے، مریم نے جواب دیا۔ میرا اب اس سے کوئی سیدھا تعلق نہیں ہے۔ رحمان دھنگ رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی فیصلہ کن ہوگی۔ مریم، مجھے پتا ہے کہ میں غلط تھا، لیکن ابھی کمپنی واقعی مشکل میں ہے۔ تمہیں سب کچھ سب سے بہتر سمجھتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مدد کرو۔ اس بار مریم خاموش نہیں رہی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، جیسے وہ سالوں پہلے کی خود سے بات کر رہی ہو۔ میں مدد کرنے سے انکار نہیں کروں گی اگر یہ انصاف کی بات ہے، لیکن میں ان فیصلوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے واپس نہیں آؤں گی جن میں شامل ہونے کا میرا اب کوئی حق نہیں ہے۔ فون بھاری خاموشی میں کٹ گیا۔ رحمان بے حس بیٹھا رہا۔ فون اب بھی کان سے لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ پرانی مریم ایسی بات نہیں کرتی۔ وہ عورت خاندان کی سکون کے لیے نقصان سہنے کو تیار تھی، لیکن جو اب اس سے بات کر رہی تھی وہ ایک الگ مریم تھی، زیادہ ہوشیار، زیادہ مضبوط۔ وہ اب خود کو کسی بھی رشتے میں سب سے نیچے رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ امریکہ میں مریم نے فون نیچے رکھا، ایک لمبی سانس چھوڑی۔ اسے نہ تو خوشی ہوئی نہ ہی درد، بس ایک بہت واضح احساس تھا، اس نے واقعی ایک حد پار کر لی۔ دوسروں کے لیے جینے والی عورت جو خود کے لیے جینے والی عورت کے درمیان کی حد۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا، وکیل کا ای میل پھر سے دیکھا اور اگلے اقدامات کی تیاری کرنے لگی۔ کسی کو کونے میں دھکیلنے کے لیے نہیں بلکہ سب کچھ اس کی صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، تصادم ہوں گے، تانے ملیں گے، لیکن پہلے کے برعکس اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ ڈری ہوئی تھی۔ باہر اندھیرا ہونے لگا تھا، سڑکوں کی روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ مریم اٹھی، اپنے لیے ایک گلاس پانی پیا، کھڑکی پر اپنی دھندلی پرچھائی کو دیکھا۔ اس میں جو عورت تھی وہ 8 سال پہلے والی نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ بھلے ہی آگے کا راستہ مشکل ہو، وہ بغیر سر جھکائے، بغیر پیچھے مڑے آگے بڑھنے کے لیے کافی مضبوط تھی۔ کھاتے منجمد ہونے کا دن رحمان کی امید سے کہیں زیادہ جلدی آ گیا۔ اس صبح وہ دفتر میں تھا جب اس سے بینک سے فون آیا۔ دوسری طرف کی آواز پیشہ وار اور مدبر تھی، لیکن ہر لفظ اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا۔ قانونی جائزہ کارروائی کے لیے ہمیں آپ کی کمپنی سے جڑے کچھ اکاؤنٹس کو عارضی طور پر منجمد کرنا پڑ رہا ہے۔
रहमान कुछ और पूछता इससे पहले ही फ़ोन कट गया। वो चंद सेकंड बेहिस बैठा रहा, फिर उठकर अकाउंटेंट, वकील और हर उस इंसान को फ़ोन करने लगा जो उसे बता सकता था कि क्या हो रहा है। लेकिन कोई भी मुकम्मल जवाब नहीं दे सका। दोपहर तक बाकायदा इतला के लिए ईमेल आ गई। बैंक ने पुराने सरमायाकारी के रिकॉर्ड्स और पावर ऑफ अटर्नी का हवाला दिया था। वो दस्तावेज़ात जिन पर रहमान ने कभी दस्तखत किए थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन उसे इस तरह परेशान करेंगे। दस्तावेज़ात में मरियम का नाम साफ तौर पर लिखा था। रहमान ने उस नाम को बार बार पढ़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके फेफड़ों से सारी हवा खींच ली हो। घर पर फरीहा दोपहर का खाना बना रही थी जब सास का फ़ोन आया। बेगम रफ़ीहा की आवाज़ घबराई हुई थी, इससे पहले कि जैसे अकड़ नहीं थी। फ़ौरन घर आओ, कुछ हो गया है। फरीहा ने कटोरी नीचे रखी। उसका दिल घबरा रहा था। शाम को पूरा खानदान ड्राइंग रूम में एक दूसरे के सामने बैठा था। माहौल इतना तनाव भरा था कि कोई ज़ोर से सांस भी नहीं ले रहा था। रहमान ने मुख्तसर कंपनी की सूरत हाल, अकाउंट्स के मुंजमद होने और प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल तौर पर रुक जाने के इम्कानात के बारे में बताया। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अनजाने में अपना पेट पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कंपनी ठीक चल रही है। सास ने अपने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। ये सब तुम्हारी उस पुरानी बीवी की वजह से हुआ है ना? उन्होंने सीधा पूछा। रहमान खामोश रहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। बेगम रफ़िया उठी, कमरे में टहलने लगी। मैंने तुमसे कहा था, पैसे से जुड़ा हर मामला साफ होना चाहिए। वो औरत थी। उससे क्या समझती कि कागजात कैसे रखे जाते हैं? ये कहते कहते वो रुक गई। उनकी अपनी ही बात उनके गले में अटक गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लापरवाही ने पूरे खानदान को इस सूरत हाल में डाल दिया था। खबर तेजी से फैली। कुछ बड़े पार्टनर्स ने बाकायदा तौर पर हाथ खींच लिए। तामीराती जगहों पर मजदूरों की तनख्वाहों में ताखीर की वजह से बेचैनी पैदा होने लगी। रहमान को ताने और दबाव भरे फ़ोन आने लगे। हर बार फ़ोन की घंटी बजती तो वह चौंक जाता। उसे अपने ही घर में होते हुए कभी इतना अकेला महसूस नहीं हुआ था। शानदार शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और वो एक महंगी याद बनकर रह गई थी। उस शादी की मुबारकबाद अब बेचैन और सवालों में बदल गई थी। फरीहा, जिसे एक लाडली बहू का दर्जा मिला था, अब सास की ठंडी नज़रें महसूस करने लगी थी। कैसी औरत है? उसके आते ही घर में मुसीबत आ गई। बेगम रफ़िया ने गुस्से में कहा। कि सुनकर फरीहा सुन रह गई। उसे समझ आ गया कि इस खानदान में उसकी जगह इतनी ही नाजुक थी जितनी कभी मरियम की थी। इसी दौरान अमेरिका में मरियम का वकील से ईमेल मिला कि पाकिस्तान में दूसरी पार्टियां पूरी तरह बेचैन है। उसने पढ़ा, लैपटॉप बंद किया और कुछ नहीं कहा। उसने कोई फ़ोन या पैगाम नहीं किया। वो समझती थी कि उस वक़्त उसकी खामोशी किसी भी तन से ज़्यादा भारी थी। शाम को रहमान ने फिर से मरियम को फ़ोन किया। इस बार उसकी आवाज़ में सुकून नहीं था। मरियम, मुझे तुमसे मिलना है। वाक़ई? मरियम ने सुना और मुख्तसर जवाब दिया। वकील से बात करो। मैं अकेले में कोई बात नहीं करूँगी। फ़ोन रख कर रहमान कुर्सी पर ठम से बैठ गया। ज़िंदगी में पहली बार उसे साफ-साफ महसूस हुआ कि खाली हाथ होना क्या होता है। सिर्फ़ पैसे से नहीं बल्कि उस एतमाद और खुद एतमादी से जो उसे इतने सालों तक संभाले हुए थे। उसे मरियम की वो तस्वीर याद आई जब वो चुपचाप तलाक के कागजात पर दस्तखत कर रही थी, बगैर किसी शिकायत के। उस वक्त उसने सोचा था कि वो कमज़ोर है। अब उसे समझ आया कि वो खामोश हार नहीं थी बल्कि सही वक्त पर हाथ छोड़ देना था। समुद्र पार उस छोटे से अपार्टमेंट में मरियम खिड़की के पास खड़ी शहर की चलती बुझती रोशनियों को देख रही थी। वो किसी के सवाल पर खुश नहीं थी। उसके दिल में बस एक हल्का सा दुख था, उन सालों के लिए जब उसे नीचा दिखाया गया था। लेकिन उस दुख के साथ एक नाकाबिले बयान इस्तकलाल का एहसास भी था। वो जानती थी कि उस पल से पासा पलट चुका था और आगे का रास्ता चाहे कितना भी घुमावदार हो, अब लाचारी का रास्ता नहीं था। पछतावा रहमान के ख़ानदान में किसी तूफ़ान की तरह नहीं आया बल्कि चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता आया, इतना कि हर रात नींद हराम हो जाए। जब जोड़ तोड़ के सारे रास्ते बंद हो गए, जब वो रास्ते जिन पर उन्हें फ़ख्र था अब सब एक खामोश कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में बन कर रह गए, तब उन्होंने मरियम की तरफ देखना शुरू किया। लेकिन ऐसे जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनके को देखता है। सबसे पहले टूटी बेगम रफ़िया, जो हमेशा फैसले लेने और हर चीज़ को अपना काबू में रखने की आदी थी, अब बेबस थी। चंद ही महीनों में उन्होंने अपने बेटे को एक मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर से एक ऐसे इंसान में बदलते देखा जिसे बैंक और पार्टनर्स हर रोज़ तंग कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा,
لیکن ان کے دل میں ڈر بھر رہا تھا، پیسے کھونے کا نہیں بلکہ کنٹرول کھونے کا ڈر۔ ایک دوپہر بیگم رفیہ نے رحمان کو فون کیا۔ ان کی آواز میں پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ بیٹا، کیوں نہ ہم مریم سے پھر سے بات کریں؟ آخر وہ تمہاری بیوی تھی، کمپنی کے لیے کام کرتی تھی، وہ اتنی بے رحم نہیں ہوگی۔ اگر یہ بات 1 سال پہلے ہوتی تو شاید انہیں خود بھی یقین نہ ہوتا کہ وہ ایسا کہیں گی۔ رحمان بہت دیر تک خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی والدہ جھک رہی ہیں، لیکن یہ جھکاؤ غلطی ماننے کی وجہ سے نہیں بلکہ کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ میں نے فون کیا، اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اکیلی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ بیگم رفیہ نے وہ پی لیے۔ زندگی میں پہلی بار انہیں ذلت محسوس ہوئی، کسی باہری کے سامنے نہیں بلکہ اپنی ہی سابقہ بہو کے سامنے، جسے انہوں نے کبھی نیچا دکھایا تھا۔ انہیں اپنے پرانے کڑوے الفاظ یاد آئے، خاندان کے ساتھ کھانے کی میز پر مریم کی سہنے والی نظریں یاد آئیں۔ اس وقت انہیں لگتا تھا کہ وہ صحیح ہیں، اب وہ صحیح غلط کا حساب ڈگمگانے لگا تھا۔ فریحہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پیٹ بڑھ رہا تھا، لیکن اسے اب پہلے جیسی دیکھ بھال نہیں ملتی تھی۔ ساس چڑچڑی رہتی تھی، شوہر تھکا ہوا اور ایک آرام دہ مستقبل کے وعدے دور کی کہانی لگنے لگے تھے۔ فریحہ کو ایک سچ سمجھ آنے لگا تھا، جس کا وہ پہلے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ سہولت کی وجہ سے چنا گیا تھا، اور جب سہولت ختم ہو گئی تو اس کی جگہ بھی ہلنے لگی۔ ایک نادر شام جب رحمان جلدی گھر آیا تو فریحہ نے دبے دل سے پوچھا، اگر اگر مریم دادی کی مدد کرنے کے لیے مان جاتی ہیں تو کیا آپ واپس چلے جائیں گے؟ سوال پوچھتے ہی فریحہ خود چونک گئی۔ رحمان نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، لیکن کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ اس خاموشی نے فریحہ کو سمجھا دیا کہ یہ آدمی اتنے پچھتاوے سے گزر رہا ہے کہ مستقبل کے بارے میں سوچنے کی حالت میں نہیں ہے۔ امریکہ میں مریم کو ایک نامعلوم پتے سے ایک لمبا ای میل ملا۔ یہ اس کی سابق ساس کا تھا۔ موضوع میں بس اتنا لکھا تھا، مریم، مجھے بات کرنی ہے۔ مریم نے پڑھا اور بند کر دیا۔ اسے فوری جواب نہیں دیا، غصے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ اسے خود کو سننے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ اس رات وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ پیلی روشنی میز پر پڑ رہی تھی۔ اس نے بیتے ہوئے سالوں کے بارے میں سوچا، ان پلوں کے بارے میں جب اسے جھٹلایا گیا، نیچا دکھایا گیا۔ اس نے خود سے پوچھا، اگر وہ ابھی دباؤ دیتی ہے تو کیا یہ رحم دلی کی وجہ سے ہوگا یا پرانی عادت کی وجہ سے؟ ہمیشہ دوسروں کو خود سے پہلے رکھنے کی عادت۔ اس سوال نے اسے بہت دیر تک خاموش رکھا۔ اگلی صبح مریم نے مختصر اور رسمی طور پر ای میل کا جواب دیا، تمام قانونی معاملات پر براہ کرم وکیل کے ذریعے بات کریں، میں ذاتی طور پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے بھیج کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کے دل میں جیت یا ہار کا کوئی احساس نہیں تھا، بس ایک بہت واضح ہلکا پن تھا۔ پہلی بار اس نے ایک حد مقرر کی اور ایسے کرنے کے لیے اسے کوئی جرم محسوس نہیں ہوا۔ رحمان کے پیغامات اب بھی کبھی کبھی آتے تھے، لہجہ منت سے پتہ بدل گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں غلط تھا، مجھے تمہیں اس طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ مریم پڑھتی اور چھوڑ دیتی۔ اسے اپنی قیمت محسوس کرنے کے لیے ان دیر آئے معافیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی قیمت اب اس بات پر منحصر نہیں تھی کہ دوسرے اپنی غلطیاں مانتے ہیں یا نہیں۔ وکیل کے ساتھ ایک کال میں مریم نے تصفیے کے امکان کے بارے میں سنا۔ آپ بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، وکیل نے کہا، آپ ایک منصفانہ تصفیے کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ مریم نے سر ہلایا۔ وہ کسی کو کونے میں دھکیلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے ماضی کو اپنے حال پر حاوی ہونے کی اجازت بھی نہیں دے گی۔ پاکستان میں رحمان اپنی زندگی کی سب سے لمبی راتوں کا سامنا کرنے لگا۔ اس نے مریم سے محبت کرنے والے پہلے دن سے لے کر طلاق پر دستخط کرنے تک سب کچھ پھر سے سوچا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک بیوی نہیں کھوئی بلکہ ایک ایسے انسان کو کھویا جو تب اس کے ساتھ تھا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ پچھتاوا دیر سے آیا، لیکن اسے درد دینے کے لیے کافی تھا۔ اور مریم پردیس میں اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں پہلی بار واقعی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس لیے نہیں کہ کوئی گھٹنوں کے بل آ کر معافی مانگ رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے خود کی حفاظت کرنا سیکھ لیا تھا، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ معافی اگر دی بھی جائے تو تبھی معنی رکھتی ہے جب وہ برابری کی حالت سے آئے، نہ کہ پرانی کمزوری سے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اس موڑ پر سب کچھ اپنی صحیح سمت میں جانے لگا تھا۔ بدلہ لینے کی سمت میں نہیں بلکہ انصاف اور شفا کی سمت میں، جہاں ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا سامنا کرنا تھا۔ مریم اور رحمان کی ملاقات کسی رومانوی کیفے پر یا تناؤ والے ماحول میں نہیں ہوئی،
یہ ایک آن لائن میٹنگ کے ذریعے ہوئی جس میں دونوں طرف کے وکیل موجود تھے۔ امریکہ میں صبح کا وقت تھا اور پاکستان میں دیر شام۔ دنیا کا فاصلہ اسکرین پر صاف دکھ رہا تھا، نہ صرف وقت کے فرق سے بلکہ ان فاصلوں سے بھی جو طلاق کے دن سے طے ہو گئے تھے۔ مریم اسکرین پر سادہ دفتری کپڑوں میں دکھائی تھی، اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے، چہرہ پرسکون تھا، کوئی بھاری میک اپ نہیں تھا۔ اس کی پرسکون اس بات سے آ رہی تھی کہ اس نے ایک پل کے لیے خود کو بہت اچھی طرح تیار کیا تھا۔ اس کے برعکس رحمان کافی بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، کندھے تھوڑے جھکے ہوئے تھے، جیسے کسی حالیہ مہینوں میں سر جھکانے کا عادی ہو گیا ہو۔ وکیل نے سوکھی قانونی شرائط کے ساتھ شروعات کی، ریکارڈ صاف صاف پیش کیے گئے، ابتدائی سرمایہ، مالی پاور آف اٹارنی اور کمپنی کے سب سے اہم مرحلے میں مریم کا کردار، سب کچھ بغیر کسی جذبے یا ذاتی حملے کے غیر جانبدارانہ طور پر میز پر رکھا گیا۔ لیکن یہی غیر جانبداری رحمان کو کسی بھی تن سے زیادہ بھاری لگ رہی تھی۔ جب مریم کے بولنے کی باری آئی تو اس نے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ میرا کمپنی میں واپسی آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے ایک سیدھی اور واضح آواز میں کہا۔ نہ ہی میں اس تنازع کو لمبا کھینچنا چاہتی ہوں، میں بس چاہتی ہوں کہ میرا تعاون کو صحیح پہچان ملے اور قانون کے مطابق میرے حقوق محفوظ رہیں۔ وہ ایک پل رکی، پھر آگے کہا، اس کے بعد ہر کوئی اپنے راستے جا سکتا ہے۔ رحمان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ہلچل ہوئی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا، کسی ایسی چیز کو روکنا چاہتا تھا جو بہت دور جا چکی تھی، لیکن اس پرسکون کے سامنے سارے الفاظ بیکار لگ رہے تھے۔ اس نے سر ہلایا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں راضی ہوں۔ میٹنگ 2 گھنٹے سے زیادہ چلی، کوئی جیت یا ہار نہیں ہوئی، بس کچھ تصفیے ہوئے۔ رحمان کی کمپنی کو ایک تنظیم نو کا منصوبہ قبول کرنا پڑا جس میں مریم کے مالی مدافعات کو محفوظ رکھا گیا۔ یہ کوئی چونکا دینے والی رقم نہیں تھی، لیکن یہ وہ انصاف تھا جس کا وہ کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ جب وکیل آن لائن میٹنگ سے چلے گئے تو اسکرین پر صرف وہ دونوں رہ گئے۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ رحمان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، اب اس کی آواز میں رسمیت نہیں تھی، میں ہر چیز کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ مریم نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ تو نفرت تھی نہ ہی رحمت۔ میں نے سن لیا، اس نے جواب دیا، اور میں اس معافی کو قبول کرتی ہوں، لیکن واپس آنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم دونوں کا ذہن ہلکا ہو سکے۔ رحمان نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں کے کونے سرخ ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، اب وہ بس نتائج کا سامنا کر سکتا تھا اور جینا سیکھ سکتا تھا۔ کال ختم ہو گئی، اسکرین بند ہو گئی۔ مریم کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور کھڑکی کھولی۔ صبح کی دھوپ چھوٹے سے کمرے میں آئی، گرم اور سچی۔ پاکستان میں رحمان اپنے دفتر میں اکیلا بیٹھا، شہر کو روشن ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب سے چیزیں آسان نہیں ہوں گی، لیکن کم از کم اس نے بھاگنا بند کر دیا تھا۔ اور فریحہ، جب اس نے تصفیے کی خبر سنی تو بس چپ چاپ سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شادی وہ محفوظ ٹھکانہ نہیں تھی جیسا اس نے کبھی سوچا تھا۔ اس گھر میں ہر کوئی ایک سچ کو قبول کرنا سیکھ رہا تھا، کوئی بھی دوسرے کی بے عزتی کر کے لمبے عرصے تک خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ مریم پردیس میں اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنے دل کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کسی کو نہیں ہرایا تھا، اس نے بس خود کو ہرایا تھا، اس ڈر کو ہرایا تھا جس نے اسے اتنے سالوں تک جکڑ رکھا تھا۔ اور جب رات ہوئی تو اس نے اپنے لیے ایک گرم چائے بنائی اور بہت آہستہ سے مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی کا یہ باب واقعی بند ہو گیا تھا تاکہ ایک نیا، زیادہ پرسکون باب کھل سکے، بالکل ویسا ہی جس کی وہ حقدار تھی۔ اس آن لائن میٹنگ کے بعد مریم کی زندگی میں کوئی شور شرابے والا یا ڈرامائی تبدیلی نہیں آئی، کوئی شاندار موڑ نہیں، کوئی میٹھی جیت کا احساس نہیں جیسا لوگ سوچتے ہیں۔ جب کوئی عورت پانسا پلٹ دیتی ہے، سب سے واضح تبدیلی اس کی سانسوں کی لے میں تھی، جو اب ہلکی، زیادہ باقاعدہ تھی اور ان ادھوری یادوں میں بندھی نہیں تھی۔ مریم اس چھوٹی سی اکاؤنٹنٹ فرم میں کام کرتی رہی۔ کام معمول کا تھا، دباؤ قابل برداشت تھا اور ساتھی احترام کرتے تھے۔ ہر صبح وہ خود کافی بناتی، گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ پیسے اور دستاویزات پڑھتی، شام کو وہ عابدہ خالہ کے ساتھ کھانا بناتی اور دونوں روزمرہ کی معمولی باتوں پر گفتگو کرتے۔ کوئی رحمان کا ذکر نہیں کرتا تھا، نہ ہی پرانی کمپنی کا، جیسے ماضی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا ہو، اب حال پر حاوی نہیں ہوتا۔ کچھ راتیں جب وہ اکیلی ہوتی تو مریم کو اپنے پرانے لمحات یاد آتے، لیکن اب یادیں نہیں چپتی تھیں،
वो पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीरों की तरह थीं, जो मौजूद थी लेकिन अब उन्हें देखकर दर्द नहीं होता था। उसे एहसास हुआ कि जाने देना भूल जाना नहीं है, बल्कि ये कबूल करना है कि जो गुजर गया उसका अब आपके जज्बात पर कोई हक नहीं है। पाकिस्तान में रहमान की ज़िंदगी सुस्त हो गई थी। तंजीम नौ के बाद कंपनी अब बस एक मतवसत दर्जे की रह गई थी। शानदार नहीं, लेकिन दिवालिया होने के किनारे पर भी नहीं। उसने कई काम खुद करना सीखे, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखी। कुछ रातें वो अब भी मरियम को याद करता था, वापस पाने के इरादे से नहीं बल्कि एक खामोश अफसोस के साथ। वो समझ गया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी असली कीमत खोने के बाद पता चलती है। मरियम की सब सास अब बातों में कम दिखाई देती थी। बेगम रफ़िया खामोश हो गई थी। तनाव की वजह से उनकी सेहत भी गिर गई थी। जब वो अकेली बैठती तो वो मासी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाती थी। वो कड़वे अल्फाज जो उन्होंने कहे थे, अपनी साबका बहू की मेहनत को जुटलाना, अब बेजवाब सवालों की तरह वापस आते थे। लेकिन पछतावा जब देर से आता है तो अक्सर सिर्फ अपने पास रखने के लिए होता है। प्रिया ने ऐसे वक्त में बच्चे को जन्म दिया जब खानदान पहले की तरह खुशहाल नहीं था। एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश परेशानी भरे दिनों में एक नादिर तसल्ली थी, लेकिन प्रिया को जल्द ही एहसास हो गया कि एक टूटे हुए खानदान में बहू बनना आसान नहीं है। वो समझने लगी कि एक शादी में औरत की जगह सिर्फ पुरानी की जगह लेने पर इन्हिसार नहीं कर सकती। हर किसी को अपनी कदर की बुनियाद पर खड़ा होना पड़ता है। मरियम की तरफ से जाने देने का मतलब हार नहीं था, उसके बरअक्स ये एक बहुत वाज़ेह आज़ादी लेकर आया। वो अब पाकिस्तान से आने वाले पैगामात के इंतज़ार में फ़ोन चेक नहीं करती थी। वो अब पुरानी कहानियाँ सुनकर नहीं चौंकती थी। उसने बहुत सादा तरीके से मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक मुस्तहकम नौकरी, एक पुरसकून ज़िंदगी और एहतराम पर मबनी रिश्ते। एक हफ्ते के आखिर की दोपहर मरियम आबदा खाला के साथ करीबी पार्क में टहल रही थीं। रास्ते में पीले पत्ते बिखरे हुए थे। दरख्तों के दरमियान से हल्की धूप आ रही थी। आबदा खाला ने उसे देखकर मुस्कुराया। तू बदल गई है। मरियम भी मुस्कुराई। मैं बस अब दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करती। ये बात मामूली लग सकती है, लेकिन ये एक तवील सफ़र का खलासा थी। मरियम समझ गई कि अगर उसने पहले दिन एक सख्त बदला लेने का रास्ता चुना होता तो शायद उसे पल भर की खुशी मिलती, लेकिन उसकी कीमत उसे खुद को लंबे अरसे तक माजी में बांध कर चुकानी पड़ती। वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो एक हल्के जहन के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, बगैर किसी नफरत का बोझ लिए। उसने वकील को एक छोटा सा ईमेल लिखकर तस्दीक की कि तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। फिर उसने अपने कंप्यूटर से पुरानी कंपनी से जुड़े तमाम दस्तावेज़ात की आखिरी कापियां भी हटा दी। इसलिए नहीं कि वो अब कीमती नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो अब उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं थी। उनका किरदार ख़त्म हो चुका था, जैसे एक पढ़ी हुई किताब का बाब बंद हो गया हो। उस रात मरियम खिड़की के पास बैठी, उस नामालूम लेकिन अब जाने पहचाने शहर की रोशनियां देख रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अब खुशी को इस बात से नहीं नापती कि किसी को पछताना है या कोई वापस आया है। उसके लिए खुशी अब सिर्फ खुद के साथ सच्चा रहने में है, बगैर सर झुकाए अपनी हिफाजत करने वाले इंतखाब के लिए माफ़ी मांगे बगैर। मरियम के मामले में जाने देना हार नहीं थी, ये सबसे खामोश चीज़ थी। बाजी को, हाल को चोट पहचाने से रोकने की जिद। और जब उसने रोशनी बंद की और पुरसकून नींद में सो गई, तो मरियम जानती थी कि वो एक नए बाप के लिए तैयार है। शोर शराबे वाले नहीं, ड्रामाई नहीं, लेकिन इतना मजबूत कि अब कोई उसे आसानी से फिर से नहीं गिरा सकता था। यह कहानी हमें इतना याद दिलाती है कि शादी में एहतराम एक लाजमी अंसर है। जब एक औरत को बहुत लंबे अरसे तक खामोश रहने पर मजबूर किया जाता है, तो जिस दिन वो उठकर चली जाती है, उस दिन सब कुछ बदल जाता है। अगर आप ऐसी शादी में हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है, तो याद रखें कि जाने देना हार नहीं, कभी कभी ये खुद को बचाने का वाहिद रास्ता होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।